प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब में निगरां वजीर आला के मामले की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरां वजीर आला के लिए साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा का नाम खुद दिया था, लेकिन कल उन्होंने वो नाम वापस ले लिया। आज नासिर खोसा ने खुद निगरां वजीर आला का ओहदा संभालने से माजरत कर ली। PTI ने अब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी और साबिक पुलिस अफसर नासिर दुरानी के नाम दिए हैं, लेकिन नासिर दुरानी ने भी माजरत कर ली। उसके बाद बात करेंगे कौमी असेंबली की, जहां आज अलविदाई सेशन हुआ। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने इस मौके पर अलविदाई खिताब किए। वजीर आजम का कहना था कि सिर्फ जमहूरी हुकूमतें अवाम के मसाइल का हल ढूंढ सकती हैं। उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह की तारीफ भी की और कहा कि उनकी सपोर्ट के बगैर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी ना करती। साथ ही आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन स्केड्यूल जारी कर दिया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कंफर्म किया कि इंतखाबात 25 जुलाई को ही होंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-602-7 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और आप हमें बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे ईमेल भी कर सकते हैं। यस बीबी, तुम अपना मुस्तकबिल तबाह करने पर शुरू हुई हो। तुमने मकसद ये कि आपने अपनी लीड स्टोरी में एक इतनी अहम खबर मिस कर दी। क्या ये परवेज़ बड़ी खट्टक हैरत हुई कि देखो बीबी, आज आवाम को कहा है इमरान खान साहब ने कि इशा की नमाज के बाद शुक्राने की। अब बात यह है कि पिछले 5 साल में हम मेरे ख्याल में 1, 2, 3 मरतबा यौम तशक्कुर मना चुके हैं, तो अभी इस दफा दिल नहीं चाह रहा। नहीं, मैं आपसे सही बता रही हूँ कि रात 12 बजे खत्म हो गई और कहीं वो मतलब इमरान खान साहब अगर कहीं खुदा न खास्ता वापस आ गए ये लोग सारे, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, कौन से नफल पढ़ते हैं फिर उसकी जगह। मतलब इमरान खान के आप बराए मेहरबानी ये कोशिश करें। अब आपको फिर कौन से होते हैं अगर PMLN की बनी हुकूमत आइंदा इलेक्शन के बाद अनलाइकली, आपको एहतियातन मेरी पहले बात फिर कौन से पढ़े जाते हैं नफल? मेरा मशवरा है आपको, मैं तो अपने कैरियर की आखिरी इनिंग्स खेल रहा हूँ, लिहाजा मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि अब आप एहतियातन न भी गुंजाइश हो तो घेर घार के अपनी लीड स्टोरीज में एक PTI की तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ बात बराए मेहरबानी। परवेज़ खट्टक साहब के खत के बाद अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी उसके बारे में इतनी तफसील नहीं है। सबसे पहली जो बात है, मैं जो आपको मुसलसल इस प्रोग्राम के देखने वाले भी इस बात की गवाही देंगे, आप तो इसलिए भी दे सकती हो कि खाली स्क्रीन पर ही नहीं, मैं वैसे भी आपसे बात करता रहता हूँ। हमारे पाकिस्तान में मसला ये नहीं है कि कौन किस जमात का है और कौन सी जमात क्या कह रही है। बुनियादी मेरी दानिश कोई भी आए जिसको वोट मिले, मेरी दानिश में बुनियादी जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त क्राइसिस है वो ये है कि हमारे यहाँ सियासतदान नहीं रहे। पार्ट टाइम आप उन्हें बोलते हैं ना, वही ना, पार्ट टाइमर मैं कहता रहता हूँ। देखो, आज इस कौमी असेंबली का आखिरी दिन था। दुनिया हमारे बारे में हज़ार बातें करती है, लेकिन आपको ये बात तस्लीम करना होगी कि विद ऑल सेड एंड डन 2008 से 2013 के दरमियान असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की और अभी उसके बाद इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात के नतीजे में उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनको वोट के जरिए सजा भी दी गई। हाँ, क्या वो कहते रहे, जो भी कहते रहे, वो उनकी मर्जी, लेकिन हमें ये नजर आया अब लोड शेडिंग और नॉन व्हाटएवर ना, लेकिन बहरहाल एक हमें सियासी अमल आगे जाता हुआ महसूस हुआ और ये पैगाम भी थोड़ा सा इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ कि जी अगर आपको हुकूमत मिलती है तो आपको परफॉर्मेंस करना होगी, वरना लोग आपको दोबारा नहीं मौका देंगे। अब एक और आई असेंबली, उसने भी अपने 5 साल मुकम्मल किए। हमें इंतहाई खुलूस
ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ یہ توقع رکھنی چاہیے، اپنے لوگوں کا، خلق خدا کے وزڈم کا اعتبار کرنا چاہیے. ہمیں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اب جو انتخابات ہوں گے ان میں لوگ اپنا ووٹ ڈالتے وقت گزشتہ انتخابات سے بھی زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہوگی بات. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، آج اب بڑے لوی ڈوی ہو رہے تھے، وزیر اعظم صاحب بھی، حزب اختلاف بھی، تحریک انصاف بھی، واجبہ، بڑا ویری نائس، ایک دوسرے سے خطاؤں کی معافیاں بھی نہیں، اٹ واز ونڈرفل، ویری نائس. بٹ دا پوائنٹ از کہ میں اس کو کھول کے بیٹھا ہوا میں دیکھتا رہا. میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ ہمیں یہ پولیٹیکل میسج کیا دے رہے ہیں؟ کوئی انہوں نے ہمیں سیاسی پیغام نہیں دیا. کل سے جب سے بلوچستان اسمبلی میں، حالانکہ وہ بالکل ٹوتھلیس قسم کی چیز ہوتی ہے، اکبر وہ کیا سرفراز بگٹی وہ ایک قرارداد یوں کرتا ہے، حج جو ہے وہ ہونا ہے کہیں جا کے، صاحب کتنے لوگ جائیں گے حج پہ جو کہ نہیں، اور وہ پر کیپٹا نکالو، لیکن ایک درفنکنی ڈال دی نا، اور پھر موسم پہ آ گئے اس کے بعد وہ کہ بھئی موسم پہ آ گئے، اور پھر کراچی میں فاروق ستار کی دہائی شروع ہے اور فیصل سبزواری کی. بالکل یہ تو وہاں ہو رہا ہے نا. اب اس سارے پس منظر میں بہت سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ کل جب بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ نے مجھے کہا بھی، میں نے کہا یار ابھی بھی کبھی کبھار، یعنی میں ساری زندگی میں نے صحافت کی نظر کی، اور صحافت پہ بھی میں 2 شعبوں پہ صرف میرا فوکس رہا، اے پولیٹکس، بی نیشنل اسمبلی، نہیں یعنی فورن افیئرز. نیشنل اسمبلی تو اسی کا حصہ رہا نا، سیاسی فورن افیئرز. یہ میں انتہائی دیانتداری سے ہاتھ کھڑا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج بھی پورا یقین اور اعتماد نہیں ہے کہ 25 جولائی کو انتخاب ہو رہے ہیں. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ 2013 میں 5 مئی کی ایسی فیلنگ نہیں تھی اس وقت ہم لوگوں میں. وی ور پریٹی کنونسڈ، اور there was no reason ہمیں سوچنے کی کہ بھائی 5 مئی کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. It is a completely different ماحول نصرت صاحب politically in the country right now. اس وقت پھر ایک optimism تھی کہ ایک بری حکومت جائے گا، کوئی نہ کوئی. جب ایک میرے جیسا نام نہاد تجربہ کار صحافی، ایک تجزیہ جس کی جبلت میں ہونا چاہیے، جب میں ابھی تک اعتبار نہیں کر پا رہا کہ واقعی 25 جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں، تو آپ باقی لوگوں کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آئین کے تحت تاریخ دی گئی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آئین، if آئین is supreme، ہر چیز آئین کے مطابق چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آئین کے تحت یہ 25 جولائی فکس ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی روشنی میں الیکشن شیڈیول الیکشن کمیشن کی طرف سے دے دیا گیا ہے. اب اس تاریخ کے ساتھ اگر کوئی ٹنکرنگ کرتا ہے تو غیر آئینی بات ہوئی نا پھر. وہ غیر آئینی ہوگی بات، اس کی ریپرکشنز ہوں گی. میری دانش میں پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 10 دن کو بھی یہ الیکشن ڈیلے کرو گے تو بھول جاؤ. ٹھیک ہے. کم از کم 5 6 7 سال تک. اور وہ 5 6 7 یا 3 1 سال کے لیے بھی پھر راستہ اور اختیار کرنا پڑے گا. آپ کورٹس کی مدد سے ایسا نہیں کر سکیں گے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں، ناممکن ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریپرکشن آئیں گی پھر. ہاں، پنجاب وغیرہ. لہذا آج جب یہ لوی ڈوی تقریریں کر رہے تھے، ان سب کا اگر اسمبلی پہ، پارلیمان پہ ایمان ہے تو کیا ایک متفقہ قرارداد نہیں آ سکتی تھی؟ حکومت، اپوزیشن، یہ ہاؤس چاہتے ہوئے یہ کہے کہ جی ہم نے اپنا کام تھا، برا بھلا کیا، عوام کا حق ہے، ہماری کارکردگی کا آئندہ انتخابات پہ جائزہ لے، لیکن ہم فور وارن کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی کہ آئین کے مطابق 25 جولائی کو الیکشن ہونے ہیں، اور جو شخص بھی اس پروسیس کو ڈیلے کرنے کا، سبورٹ کرنے کی کاوش کرے گا، وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے عوام کی بصیرت
کو جھٹلائے گا بلکہ وہ آئین کی خلاف ورزی بھی ہوگی. اور ہم جاتے ہوئے یہ بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں, جو قوتیں بھی یہ کام کرتی نظر آئیں اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کو جو حتمی نقصان پہنچے ان لوگوں کو ٹرائی کیا جائے. ٹھیک ہے, بات تو بہت اچھی ہے, بٹ آئی تھنک کچھ پارٹیز آن بورڈ ہی نہیں ہے, تو کیسے ہو سکتا؟ ایم کیو ایم ہو گئے, نہیں تھے نا بورڈ, پی ٹی آئی میرا خیال فرض کرو نہیں تھے, ان کو شاید میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر حکمران جماعت یا وزیر اعظم اپنی تقریر میں کہتے اور میں نے یہ اس سے پہلے ہوم ورک کیا ہوتا, لیٹس کال دا بلف, پیپلز پارٹی ہمت نہیں کر سکتی تھی. پیپلز پارٹی تو شاید الیکشن کے حق میں ہوتی, تو ایک جماعت تو کرو. اے این پی جرت نہیں کر سکتی تھی, نہیں وہ بھی نہ کرتے, جے یو آئی نہ کرتی. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا پھر؟ جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں اس کو مان رہے تھے تو وہ ایکسپوز کر دیتے نا. چلیں اس سے یہ فائدہ واقعی نہیں. گڈ بھائی اگر یونینیمس نہ ہوتا اور اس کی پاس ہونے کی گنجائش نہیں تھی تو دین کال دا بلف فار پوسٹیرٹی. تاریخ کے لیے بتاؤ کہ جی جاتے ہوئے میں نے یہ قرارداد پیش کی تھی اور مندرجہ ذیل جماعتیں. نہیں, آپ کیوں پرزیوم کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ پرویز خٹک صاحب کا خط کی وجہ سے. ارے بی بی, ان کا خط اپنی جگہ پہ. تم مجھے ایک بات بتاؤ, کیوں یہ بات ہے, کیا میں اگر عمران خان صاحب کا مشیر ہوں اور ان کو بات کرنی ہو تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا, میں یہ کہوں گا جناب یہ کیوں تاثر بن رہا ہے لوگوں کو, یہ خان صاحب یہ آپ کے حق میں نہیں ہے, جو ان کو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. کیوں لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے, جا رہا ہے کہ اس ملک میں انتخابات صرف اسی صورت میں ہوں گے اگر یہ گارنٹی ہو یا واضح نظر آئے کہ عمران خان صاحب جیتیں گے؟ کیوں تاثر پھیل رہا ہے؟ ہی شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ کیٹیگوریکلی سے کہ کل الیکشن کراؤ. میں تیار ہوں کہ اپنی مقبولیت کا مان کرو, ورنہ اگر یہ کسی طرح یہ نظر آئے گا کہ جی الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے ان کی فیسلٹی کے لیے, میں لکھ کے دیتا ہوں آج کی تاریخ کو یہاں پہ رکھ لو اور یہ ریکارڈ میں رکھنا, یہ اصغر خان سے برا حال ہوگا عمران خان کا, میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک صحیح ہے, ہم نے بھی دیکھی ہوئی ہے بھائی سارا کچھ. جب وہ آئے تھے نا تو وہ یوں کر کے خورشید قصوری صاحب کو 3 پیس سوٹ پہن کے ایران کا وزٹ کر رہے تھے ایز پوٹینشل اپنا وہ جی فارن منسٹر. اعتزاز احسن صاحب کی نہیں, پھر وہ کبھی وزیر اعظم ہی بنیں گے. ہو سکتا ہے انتخابات سے بن جائے عمران خان, اگر ڈیلے ہوئے تو دن فگیر ہے, رائٹ, بیکاز تو کوئی بھی نہیں بنے گا نا. جب یہ تاثر لوگوں کو بن جائے کہ ہم سب کو اس ایکسرسائز, اس مشقت سے اس لیے گزارا جائے گا کہ ہم عمران خان صاحب, وہ عمران خان صاحب آپ, میں ان کی سیاست پہ مجھے 1000 اختلاف ہے, لیکن عمران خان نے سیاسی جد و جہد کی ہے. ہاں, اور ایک 22 سالوں سے ایک سٹرگل کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ایک اپنا ایک ووٹ بینک ہے, ورنہ یہ کیوں جا رہے ہیں الیکٹیبل منہ اٹھا نہیں, بیکاز ہی گاٹ the second largest high number of votes. بھائی وہ تو تھا نا, لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے, آپ کو کسی اور جماعت کے لیے ٹکٹ کے امیدواروں کا ایسا رش نظر آ رہا ہے؟ میں نے ایسا رش الیکٹیبلز کا اس سے پہلے اس شدت کے ساتھ 1988 میں وہی تاثر کے کیوں جا رہے ہیں, وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو ہوا چلتی نظر آ رہی ہے یا کوئی ہے نا. اب اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ عام آدمی محسوس کر رہا ہے, خواہ وہ آپ پرو عمران ہیں یا انٹی عمران خان ہیں, کہ جی میاں نو دھیان نہیں دینا, ایک تو ویسے ہی آپ بھول جائیں ایک شخص, وہ تو نااہل ہے نا, وہ تو آئے گا, اس کی جماعت آئے گی, اب ان کی جماعت کو تو نواز شریف صاحب جو ہیں تا حیات نااہل ہیں. لیکن وہ پاکستان مسلم لیگ نواز تو تا حیات بین. دوسری بات بھی سن لیں نا, دوسری میری التجا یہ ہے کہ بہرحال یہ بات آپ نہ بھولیں کہ نواز لیگ 5 سال سے اقتدار میں تھی, تو اقتدار کی بھی کچھ نہ کچھ انکمبنسی فیکٹر پولیٹیکل سائنس میں اتنا امپورٹنٹ ہے. بس بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن ہم چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ ابھی تک کی جو صورتحال ہے گلبی نے, there is a strong possibility کہ عمران خان صاحب کین ون الیکشن اینڈ کمفرٹیبلی. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ what kind of campaign کیونکہ اب تو کیمپین شروع ہوگی باقاعدہ, اور اگر اس طرح کی حرکات شروع ہو جائیں جیسے کل کی ہے
اور آج بھی تھوڑی سی اس طرح کی اور چیزیں. پھر ایک یہ ہے کہ اتنا زیادہ رش کر لیا انہوں نے ٹائملی اس پہ ہاؤس فل کا بورڈ نہیں لگایا. ہاں تو اب تو کمیٹی بن گئی نا وہ جو اب اس میں یہ بھی ہو گیا ہے. آپ چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت ریئیکٹ کرتے ہیں, یعنی جو کچھ بھی آتا ہے نا سوشل میڈیا پہ فوراً ایک دم سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اب صبح سے ایک بندیال صاحب کا تذکرہ چل رہا ہے. جی جی بالکل, ہم کسی قصے میں نہیں پڑھ رہے. ہاں ویسے وہ قصہ وہ اس میں ملوث سے. اچھا ٹھیک ہے رائٹ. ایس ایم ظفر صاحب جو تھے وہ شبنم کی طرف سے وکیل تھے, انہوں نے معافی دلوائی تھی. ضیاء صاحب نے کنڈون کیا تھا اس کو, چونکہ بیک ڈور نیگوسیشن کے ذریعے وہ شبنم کو وہ ایکٹریس نہیں, اس کے بعد بھی وہ فلمیں کرتی تھی. یہ وہ اب اس سے زیادہ لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے ہوتے تھے وہ, اور بابا جو غلام اسحاق خان صاحب کے داماد تھے اور انہوں نے آنا تھا تو آصفہ بی بی نے ایک ٹویٹ کر دیا. مروت صاحب, جی مروت صاحب, عرفان اللہ مروت صاحب ایک کہہ رہے ہیں غالباً کال ہے وہ سن لیتے ہیں. کراچی سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. نصرت صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا اور محترمہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اب یہ واحد پروگرام رہ گیا کہ جس میں لائیو کال کی سہولت موجود ہے. 85 چینلز میں آپ کا یہ واحد پروگرام ہے. بھائی جان ایسا نہ کیجئے, کہیں نظر نہ لگا دیجئے گا, یہ ذکر نہ کریں, یہ سمجھیں کہ نہیں یہ ریکارڈڈ ہوتی ہیں. اچھا خیر فرمائیے. اچھا دوسری چیز یہ کہ ابھی آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ خورشید محمود قصوری صاحب کا, تو مجھے یہ پورا واقعہ یاد آ گیا. میں نے سوچا میں تصحیح بھی کر دوں اور ذرا بات بھی مکمل کر دوں آپ کی. کہ 79 میں جب ایران میں شہنشاہ ایران کی حکومت تھی تو یہ تاثر تھا اور صحیح تاثر تھا کہ یہ امریکہ کے خاص آدمی ہے. جی علاقے کے تھانے دار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, علاقے کے تھانے دار. تو جب اظہر خان صاحب کو وہاں جانا تھا, کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے کہ میں نے 79 میں وزیر اعظم بننا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے بیرسٹر مشیر احمد پیش امام. جی جی, وہ ان کی شیڈو فارن منسٹر تھے اور اپنے ساتھ ان شیڈو فارن منسٹر کو ساتھ لے کر شہنشاہ ایران کے پاس گئے تھے. وہاں امریکی سفیر سے بھی ملے تھے. جب وہ واپس آئے تو اظہر خان ضیاء الحق نے سب سے پہلے تو کام یہ کیا کہ الیکشن ملتوی کیا, اور جس شخص کو سب سے پہلے نظر بند کیا وہی اظہر خان صاحب تھے جو 5 سال بعد رہا ہوئے. جی ایبٹ آباد میں وہ رہے 5 سال, ایبٹ آباد میں رہا ہوئے تھے. تو یہ پھر ساری صورتحال کے اس قسم کے نتائج نکلتے ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں جی, بالکل صحیح ہے. ایک سیاستدان کو کسی بھی صورت پہ, اور عمران خان صاحب کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصغر خان صاحب کا تو ایک فضا بن رہی تھی کہ جی 77 کی تحریک چلی, اس میں 9 جماعتیں تھیں, ان میں سے وہ ایک واحد نظر آ رہے تھے کہ یار ایک وہ ہے اسٹرانگ, تو اس لیے ان کی جماعت پہ بہت رش تھا. لیکن ہمارے خان صاحب تو 2013 کے الیکشن سے پروسیس سے گزر چکے ہیں, اور اب تمام الیکٹیبلز بھی اتنی کثیر تعداد میں انہیں میسر ہیں. جی پشاور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر سنگے خیر دے. خیر دے جی, بالکل خیر دے. ہم پشاور سے بات کر رہا ہوں. جی جی. ابھی تو میں نے ٹی وی پر دیکھ رہا تھا سر, عمران خان نے عوام کو اپیل کیا کہ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں. جی جی, کیونکہ جمہوری حکومت ختم ہو گیا. وہ لوگ نہیں, انہوں نے دیکھیں آپ نے غلط بات نہ کریں, 1 منٹ ٹھہر جائیں. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بہت زیادہ کرپٹ, بدعنوان اور نااہل حکومت کا خاتمہ تو شکرانے کے نفل, یہ کہا ہے انہوں نے جمہوری حکومت. سر میں کہتا ہوں کہ انہیں کرپٹ حکومت نے پاکستان میں جو کام کیا کسی حکومت نے نہیں کیا. اچھا چلے, پشاور کو انہوں نے تباہ کر دیا. تو چلیں آپ ان کے لیے برکت کی دعا مانگ لیجئے گا. آپ دیکھیں عبادت کرنے میں کیا حرج ہے. آپ ترقی دیا, ایٹمی دھماکہ کیا ہے سر. ارے خان صاحب وہ تو یعنی پچھلی مرتبہ کیا تھا نا, لیکن میرا بھائی ہم KPK کے لوگ بھی نواز شریف کو ووٹ دیں گے. چلے آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ الٹ آپ نماز پڑھ لیجئے گا نا, آپ دعا مانگیے گا کہ دوبارہ آپ کی پسندیدہ جماعت آ جائے. تو اور عبادت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے کسی بھی آپ یعنی جتنی بھی کی جائے کم ہے بہرحال. تو میں عرض وہی جیسے انہوں نے فرمایا نا, تو مجھے کوئی بخدا ہر کس سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ایسا تاثر بن رہا ہے. آپ مانے کہ بالکل ان دا گیون سچویشن میں آپ کو ایک کانسٹیٹوئنسی, حالانکہ بہت عرصہ ہوا ہے میں نہیں گیا ہوں. ایک کال ہے جی. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر.
جی جوید صاحب، میں گجرانوالہ سے فواد چودھری بات کر رہا ہوں. اچھا فواد بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، ابھی ہمیں کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ صبح سے ان کو گجرانوالہ میں ہمارا ٹی وی نظر نہیں آ رہا، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ جی صاحب، 1 منٹ بھی صبح کی لائٹ نہیں گئی. نہیں لائٹ نہیں سر، ٹی وی ہمیں اپنی پڑی ہے، آپ لائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یار، آپ کمال کی بات کرتے ہیں. وہی نا، ہر بندے کو اپنی غرض ہوتی ہے. خیر، آپ ابھی ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہمارا پروگرام؟ اچھی بات ہے گجرانوالہ میں. بالکل. اور کون سے علاقے میں رہتے ہیں آپ گجرانوالہ میں؟ گجرانوالہ سیول لائن. ارے واہ، چلیں جی، اچھا ہے، سیول لائن کے لوگوں کو سلام. اچھا جی، صبح سے آپ کے یہاں بتی نہیں گئی، لیکن میں آپ کو بری خبر سناؤں، عید کے بعد سے جایا کرے گی کافی. ہاں وہی میں نے پوچھنا تھا، میں نے اسی بارے میں بات کرنی تھی. شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ 2018 کے بعد لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اب آج ہی انہوں نے بیان دے دیا کہ کل سے میری ذمہ داری نہیں. بھائی جان، وہ اس حوالے سے وہ دیکھیں نا، اب یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ سانو واپس لے آؤ، تو پھر جب بتی جائے گی واپس لے آؤ. نہیں، اس کا مطلب ہے یہ رہیں گے تو لائٹ رہے گی، یہ نہیں تو لائٹ. یہی ابھی وہ تو یہی ان کی بات سے تو یہی ہے. وہ آپ کو پتا ہے، وہ انگلیاں چلا کے پھر آخر اپنا یہ تو بتانا ہے، بلیک میل کر رہے ہیں ہمیں. یہی تو کر رہے ہیں بلیک میل. تو آپ نہ ہوئیے گا نا، آپ کہیے گا کہ میں آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہا ہوں، اور جس کو آپ ووٹ ڈالنے انہیں کہیں کہ لاؤ. یہ وہ آپ نے سنا نہیں ہوا کہ وہ جو بڑھیا تھی، اس کا مرغا تھا، اس کو لے کر چلی گئی تھی گاؤں سے کہ میں دیکھتی ہوں آپ کیسے گاؤں کے لوگ جو ہیں نماز پڑھیں گے، کیونکہ میرا مرغا جو ہے وہ تو اذان دے گا ہی نہیں. نہیں میرے بھائی، انہوں نے یہ، میں تو یہ بات اس پروگرام میں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں کہ 31 مئی تک وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ جی ہماری ذمہ داری ہے. اگر کل سے بجلی کہیں نہیں ہوگی، وہ کہیں سان کی پتہ منسٹری کو پوچھو جی، اسی تو آخری دن آئے گا. آپ ہی کی بات کو کوئی ریفر کرے گا کہ صبح سے گجرانوالہ میں 1 منٹ کو بھی بتی نہیں گئی. تو یہ تو پھر یعنی سیاستدان اگر یہ چلاکیاں نہ کریں تو وہ سیاستدان کی بجائے بھیا کوئی یتیم خانہ چلا رہے ہوں، کوئی فلاحی سینٹر چلا رہے ہوں، وہ انہی چکروں میں تو آتے ہیں. تو خیر، وہ اب میں نے اب لیٹس بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ. آپ جو تاثر والی بات کر رہے ہیں نا، مجھے یہ بتائیں، تاثر ہمارے ملک میں انتخابات ہسٹوریکلی کون مطلب کس طرح روکے جاتے ہیں؟ چلے جی، اچھے موقع پہ بریک آ گئی، اس سے پہلے کہ کوئی چلے بریک کے بعد واپس آئیں گے. جو بات نصرت صاحب کر رہے تھے کہ کیوں یہ ایک تاثر عام لوگوں میں پھیل رہا ہے کہ انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں، اور اگر ڈیلے ہوں گے تو کون ڈیلے کرے گا، بریک کے بعد ہی بات کریں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم اور بڑھے نا، وہ آپ نے وہ جو بات کہی تھی بی بی، آپ نے کہا کہ جیسے کہ پرویز خٹک صاحب کے خط سے، ہاں سنا تو میں نے ابھی علی اکبر صاحب سے ریکویسٹ کی، اس بیچارے ہمارے وہ ڈون کے جو بیورو چیف پشاور والے صاحب نے انہوں نے بھیجا، آپ اس میں کیا ہے؟ تم نے وہ پڑھنے کے بعد تم نے جلدی سے، کیونکہ میری تو بڑھاپا بی بی، میں تو یعنی تم نے کیا انفر کیا؟ نصرت صاحب اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ اگر ہماری 31ویں ترمیم تو پاس ہو گئی، خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا فاٹا، اگر الیکشن عام انتخابات کے ساتھ نہ کروائے گئے تو پھر اس میں بہت سارے کنٹروورسی کھڑی ہو جائے گی، بہت کمپلیکیشن ہوگی، لوگ کہیں گے کہ اس میں کوئی اثر انداز بلا بلا بلا. تو الیکشن کمیشن کوشش کرے کہ ساتھی کرا دے، رستہ نکالے، اور اگر اس میں آخری پیراگراف اگر آپ نہ نکال سکے کوئی رستہ تو پلیز ہمیں بتا دیں کہ آگے کیا ہونا ہے، تاکہ ہم پھر کبھی کس نے جیتنا ہے بتا دیں. نہیں کہ ہم may kindly put in place modality to تاکہ یہ نہ ہو، اب یہ جو بات کرنے تاکہ یہ نہ ہو، اس میں یہ لکھا کہ ہمیں بتا دیں. اب یہ اس موقع پر اب نظر بظاہر اس میں ہرگز ملتوی کرنے کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے کہا بتا دیں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہی ہے نا. اب آپ کو یہ کنفیوژن تھا، ہاں تو ایک کتنا تاریخ میں سنہری دن آیا کہ اس ترمیم کو منظور کروانے کے لیے چوروں لٹیروں کی اسمبلی میں خان صاحب اپنے دل پر پتھر رکھ کے گئے تھے ووٹ ڈالنے. بی بی جب اس کی نیگوسیشن ہو رہی تھی تو اس وقت یہ پرویز خٹک صاحب کو لے کر خان صاحب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے ان کو کہ جی یہ جلدی کریں امینڈمنٹ، کہتے بھائی اس کی بات بھی تو سن لو. You satisfy my chief minister. پی ٹی آئی کی اس پہ پوزیشن کیا تھی؟ they were a bit، جو تو بعد میں ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا ہوا. اس سے جب پھر لوگوں کو تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ سیاستدان صحیح تاثر ملتا ہے، جب ان کو صحیح قسم کا کہیں سے آئے تو بغیر سوچے سمجھے انگوٹھے لگا دیتے ہیں. بالکل. تو اگر یہ خود اپنا، اب
یہ جو ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ کہیں گے کہ ہاں جی یہ ان شارٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہماری صوبائی اسمبلی تو پھر نامکمل رہ جائے گی. اصولی طور پر بات درست ہے. بالکل. اس کے بعد کیا گجرانوالہ سے کال جی السلام علیکم, وہ ہمیں آیا تھا گجرانوالہ میں آ نہیں رہا تو کال دوسری آ گئی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نصرت صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. سر فرمائیے, وقت کا مقابلہ. جی نصرت بھائی پوچھنا یہ تھا, آپ نے اپنے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ وقت ہوا چاہتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں, تو ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی صحافت کے کیریئر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگلے الیکشنز میں کون آئے گا برسر اقتدار, اور کیا الیکشن لیٹ ہوں گے یا وقت پر ہوں گے؟ جی مجھے بھائی ابھی وقت پر ہونے کا شبہ ہے, باقی جو ہے میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کبھی پریڈکٹ نہیں کرتا ہوتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. بعد میں تجزیہ ضرور یہ نہیں کر سکتا ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے. عام طور پر خواہش تو ہے وہ لوگ جو طوطا ووطا رکھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے. تو میں یہ اس کو بھی ایک حوالے سے تھوڑی سی ہلکی پھلکی لوگوں پہ اثر انداز ہونے کا ایک طریقہ سمجھتا ہوں. اپنی اسیسمنٹ آپ کر سکتے ہیں, اٹ ڈیپینڈس. ابھی تو گیم کھلی نہیں, کھلاڑی میدان میں ہی نہیں اترے. 272 سیٹوں پہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا ہوتا ہے, کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, ڈینامکس ہوتے ہیں, ایک ہوا ہوتی ہے, پھر فینس سیٹر ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ملا کر ہوتا ہے. وہ کچھ لوگوں کے پاس کشف ہوتا ہے, یا طوطے ہوتے ہیں یا چڑیا ہوتی ہیں, وہ بتا دیتے ہیں. میں نے بیچارے بد نصیب نے ایسی کوئی سہولت حاصل نہیں رہی, میدان میں جانا پڑتا ہے. خیر وہ انہوں نے یہ کہا. اب دوسرا, اب یہ جو ایک ہمارے ساتھ جو کرائسس ہو رہا ہے, دیکھو نا, اب تو وہ بیچارے کل میں جیسے تمہیں کہہ رہا تھا, میں نے کہا بھائی میں کھوسا صاحب کو بالکل نہیں جانتا, لیکن اب یہ جو ہوا ہے اچھا انہوں نے صبح رو پیٹ کے کہا کہ اچھا, لیکن انہوں نے جو ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا کہ 10 دن قبل مجھے خود ہی عمران خان صاحب نے مجھے خود ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ میں آپ کا نام ریکمینڈ کر رہا ہوں, اور ان کی تعریف بھی کی تھی. اب ہاؤ ویری انفیئر کہ آپ نے خود ایک شخص کو 10 دن پہلے فون کیا اور پھر انہیں بذریعہ میڈیا پتہ چلتا ہے کہ ارے وہ تو نواز شریف کے چمچے ہیں, انہیں لانا بہت نقصان دہ ہوگا. آپ کم از کم اتنی ڈیسنسی دکھاتے, خود فون کر کے تو بتا دیتے. نہیں بھئی آپ جاتے, اس صورت میں جاتے. جب آپ نے نام دے دیا کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لاہور میں غلط سمجھ گئے تھے کسی کو, یہ کیا ہوا تھا مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. پھر یہ تو پھر اگر یہ اس طرح کی بات ہے تو پھر خدا نخواستہ اگر کسی اور کو ٹیلی فون کر دیں گے, وہ پتہ چلے جی کہ وہ سمجھ آئی تھی کہ جی وہ تو انڈیا کے پرائم منسٹر کو تڑی لگا دی. بالکل یاد ہے وہ ٹرمپ کا فون آیا تھا ایک مرتبہ, صاحب کو فون, تو ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا. تو ہم نے سوچا یہ کرینک کال ہے, اور ایک مرتبہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے رات کو, اور وہ بعد میں پتہ چلا تھا کہ ایک کرزدم تنظیم کے لوگوں نے کرینک کال ماری تھی. سو فور گاڈ سیک. اور دوسرا یہ لاہور میں تھے 1-2 دن, تو اگر ہی واز ہیونگ سیکنڈ تھاٹس تو کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ یہ خود چلے جاتے, کہتے کھوسا صاحب سوری جی, کچھ اس طرح کا ایک ڈیسنسی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے وہ کر لیا, آپ نام دے دیتے ہیں تو رانی صاحب کا, اور وہ بھی ایک دن پورا لگا کے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری تو طبیعت اجازت نہیں دیتی. کوئٹہ سے کال جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. میں انجینئر آریان خان کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں سر. جی بھیا جی. مجھے جو بلوچستان اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے انتخابات کو ملتوی کرنے کے حوالے سے, تو میں اس کو کوئٹہ بینگ کوئٹہ وال میں اس کو ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی میں جو 5 مہینے پہلے حکومت گرائی گئی, اس کے بعد سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, اور اس کے بعد اب یہ بدنما داغ ہمارے صوبے پہ لگنے جا رہا ہے, تو میں ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے کل کی جو قرارداد ہے اس کو مکمل طور پہ کنڈیم کرتا ہوں. چلیں بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کے جذبات کا ایکسپریشن ہو گئی. اب یار آپ ان کا ہی کر لیتے, ناصر دورانی. اچھا اب ناصر دورانی صاحب جو ہیں وہ ایک تو انہیں ریٹائر ہوئے 2 سال نہیں ہوئے. اچھا شہباز شریف کو ان میں کو خوبی نظر آتی ہوگی کہ انہوں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبر ہیں. وہ صحیح ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ اگر وہ یہ عہدہ قبول کرنے کو راضی ہوئے, کیا انہیں چھٹی لینی پڑتی, ریٹائر ہونا پڑتا, کیا کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑتا. اچھا اب ایک بات انہیں شاید پتہ نہیں ہوگی جی, پروفیسر حسن عسکری صاحب سلام, ہمارے بزرگ ہیں, بہت کیوٹ سے بزرگ ہیں جو نا شفقت کرنے والے, ایکیڈیمک آدمی ہے نا وہ, تو ایکیڈیمک آدمی ہے, اچھے آدمی ہیں. اچھا بٹ
آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہوا تو ان کے جو پہلے بیرم خان تھے جو انہیں پالیٹکس سکھانے، خان صاحب کو نہیں پتا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں تمہیں، مجھے نہیں پتا تھا، ان کو بھی نہیں پتا تھا، میں بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب حسن عسکری صاحب یہ مریم بی بی کو انہوں نے خاص طور پر امریکن پالیٹکس اینڈ امریکن پولیٹیکل ہسٹری جا کے ان کو ٹیوٹر کرتے تھے. اچھا اوکے. تو یہ مریم بی بی کے ابتدائی بیرم خانوں میں سے ایک ہیں جیسے جلال الدین اکبر کے تھے. اچھا اس کے بعد شاید ان کو یہ پتا نہ ہو، سرتاج عزیز صاحب 4 مرتبہ گئے تھے پروفیسر صاحب کے پاس، کیونکہ سرتاج صاحب نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ تو شاہی خاندان میں آج کل یعنی ٹیوٹرنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک ہوتا ہے، تو انہوں نے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز نہیں ہے، انہوں نے کہا یہاں کے ہیڈ آ جائے. اچھا تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں نے لاہور نہیں چھوڑنا. ٹھیک. تو لاہوری آپ کو پتا ہے پکڑ باز ہوتے ہیں ہر چیز میں، یعنی کہ برائیاں نکالتے ہیں، جیسے میں ہوں صحیح تو کہتے ہیں لو جی پروفیسر صاحب رائے چھاڑ کے ہوتے کیوں چلن. انہوں نے کہا کہ وہ سرتاج صاحب ایکچولی سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف کہ یہ ان کو وہاں سے نکال، حالانکہ نہیں ایسی بات ہے، وہ یعنی سویٹ آدمی ہے وہ. اب چلیں بریک کا کہا جا رہا ہے نہیں، لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ بتائیے. اگلی دفعہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ آپ سے رجوع کر لیں نام لینے سے پہلے کہ کم از کم گوگل کر لیں یار، لوگوں کو گوگل ہوتا ہے. نہیں یہ گوگل میں نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ چاہیے نصرت جاوید رپورٹر. پھر 2-4 صحافیوں کو بلائیں خان صاحب پلیز اور پوچھ لیں اس سے پہلے، اگلا نام دینے سے پہلے. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. یہ دیکھو نا گلمی نے پھر مطلب کہ کل تو سچی بات ہے کہ میں بہت زیادہ وہ یعنی کہ it came like a shock to me. انہوں نے جو کیا اب تو میں اب تو یہ کہ وہ جو ہے نہیں اب عادت سی بنا لی ہے یہ وہ. آج سچی بات ہے کہ میں کہا بٹ ایٹ لیسٹ خدا کی قسم سے میرے you were not again. یار آپ ناصر درانی صاحب کا نام دینے سے پہلے پوچھ تو لیں. اچھا اب انہوں نے انکار کر دیا، اب کیا ایک اور نام آئے گا؟ نہیں اب تو اچھا کل تک وہ کوئی ایک کامران رسول کو بیوروکریٹ ہوتے تھے، ان کا نام یہ آ رہا تھا. اچھا نہیں کامران رسول I don't think he is from DMG. I don't know. I think نام سنا ہوا لگ رہا ہے. اچھا وہ میرے بھائی ہارون رشید صاحب نے آج اپنے کالم میں لکھا ہے، انہوں نے کریڈٹ لیا ہے کہ انہوں نے پیغام دیے کہ نہیں بھائی انہیں نہ کیجیے گا کامران رسول صاحب. نہیں ان کا کالم چھپا ہوا ہے، میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ میں انہوں نے مجھے اگر وہ مجھے ارے اگر ہارون رشید صاحب مجھے ذاتی طور پر بھی بات بتاتے تو مجھے ان پر یعنی آنکھ بند کر کے ایمان ہے. میرے دوست ہیں وہ، ان کا ہمارا ہمیشہ یعنی کہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے تو اپنے کالم میں اپنے نام سے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر میں ان کو پیغامات بھیجتا رہا کہ نہیں یار یہ کامران رسول کو نہ کیجیے گا. اب اس کے بعد سے وقاف لیگ کی جانب سے سرگوشیاں شروع ہوئیں حفیظ رنداوا صاحب کی. رائٹ کل رات تک یہ چل رہا تھا. بالکل. اچھا اب وہ رنداوا صاحب جو ہیں ان کے کوئی علم و اعداد ٹھیک نکلے ہیں، اب اللہ خیر کرے. اب لیکن ان کے لیے گنجائش کیسے نکالیں؟ ان کا نام تو اب نہیں کہیں مطلب جو انہوں نے دیے ان میں تو نہیں ہے. اچھا تمہارا وہ کیا بنتا ہے اعداد تمہارے نام میں؟ گلمی سیٹھی تو اس کے کتنا نمبر نکلے گا؟ 5 7 8 9 پتہ نہیں صاحب لمبا ہے کافی ہے نا مطلب سیٹی ہے 5. ارے بی بی وہ اس کے نمبر ہوتے ہیں کوئی یہ وہ. اچھا خیر مجھے نہیں پتا، اچھا مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے کیا، لیکن اس کا آج کل وہ دیکھنا پڑتا ہے. تحریک انصاف سے آپ کو وہ لینے کے لیے شفقت ٹکٹ یا اور کچھ تو یہ ضروری ہے کہ آپ وہ ایک خاص جو عادات کا کوئی ہے نا اس پہ پورے اتریں. اچھا وہ جو کمیٹی کے پاس ہوتے ہیں وہ جو بھائی وہ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہے کچھ. جی السلام علیکم. جی تو اب آپ نے پوری گیم الیکشن کمیشن کو ہی دے دی نا، تو پھر آپ اچھا اور آپ پھر ہم کس منہ سے میں یہاں پہ بیٹھ کے کہوں گا کہ جی یہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے؟ یار آپ خود پہلے پریس کانفرنس کرتے ہو، ایک بندے کا نام دیتے ہو، 10 دن پہلے انہیں فون کرتے ہو، پھر آپ اس میں سے کریں اصولی طور نہیں. لیکن آپ یہ کہ بھئی اب سوال یہ ہے کہ ان تک نہیں ڈاکٹر صاحب شاید نہ کریں، لیکن اگرچہ میں ان کو انتہائی ان کا معتقد ہوتے ہوئے ایک ہمارے بزرگ ہیں استاد ہیں نہ خدا کی قسم سے وہ جیسے وہ نہیں تھے، وہ ہمارے جسٹس فخرو بھائی آخری عمر میں بیچاروں نے
ذلت گنوائی تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی سیٹسفائی ہو کے ہاں یا یہ ہے کہ عسکری صاحب بھی کسی اچھے تکڑے پیر کے پاس جائیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ الیکشن میں تحریک انصاف پنجاب میں سویپ کرے گی تو فوراً حلف لیں، بلکہ ویل چیئر پہ بھی اللہ میرے منہ میں خاک جانا پڑے تو لیں۔ ڈاکٹر صاحب نہیں ورنہ تو وہ بیچاروں کا بڑھاپا اسی طرح خراب ہو جائے گا جیسے وہ بیچارے فخرو بھائی کا ہوتا ہے جنہوں نے ساری زندگی 3 مرتبہ استعفے دے کر بڑی اہم پوزیشنوں سے اپنی نام بنایا تھا، کیونکہ you can't, they are very tough customers, you can't satisfy them in any case۔ یہ تو ابھی ان کے لیے بہت سارے لوگ جو بڑا دن رات ایک کر رہے ہیں نا، انہیں ذرا تھوڑا سا انتظار کرنے دیں۔ وہ جو کچھ لوگ ان کو باقاعدہ وہ کینڈیڈیٹ دے رہے ہیں، مطلب کہ مختلف جو کہ خود یعنی سیاست میں نہیں ہوتے، میں کسی اور طرف اشارہ نہیں کر رہا، خام خواہ قبول نہ کرنا ہے، تم یعنی کہ ایک جان بوجھ کر تم جو ہے وہ غلط نہیں لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو مثال کے طور پر گلمینے جیسے کچھ خیر خواہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ چکوال سے انہیں کھڑا کریں، ٹھیک ہے اوکے جی فیصلہ آباد سے انہیں کھڑا کریں آپ کو، اس طرح کے لوگ ابھی تو انہوں نے پریشان ہونا ہے کہ یار یہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا، ابھی تو بڑا مزہ آئے گا جب ٹکٹس، تو اپنے بارے میں اس تاثر کو دور کیجیے۔ ٹو لیٹ نصرت صاحب، نہیں بی بی بن گیا اب تو سٹل، اب دیکھو نا کل ایک ڈیمیج ہوا تو آج آپ نے دوسرا نام دیا اور اس شخص کا نام دیا جو آپ کا ایک زمانے میں پوسٹر بوائے تھا کہ جی ہم نے انڈیپینڈنٹ پولیس ناصر دورانی۔ اچھا اگر ان کی طبیعت اتنی خراب ہے تو وہ ممبر کیوں ہیں پبلک سروس کمیشن کے؟ آسان زیادہ چیف منسٹر الیکشن کرانا ہے مطلب۔ ہلو السلام علیکم جی، کال ہے، اچھا جی چلیں جی ڈراپ ہو گئی۔ ایک تو دیکھیں جیسے ہی آج انہوں نے کہا نا، ایک فون آیا تھا کراچی سے کہ آپ لوگ واحد رہ گئے ہیں اور کوئی نہیں لیتا، بس اس کے بعد سے تیسری کال ہے۔ نہیں وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فوراً ان کو اٹینڈ نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، جو ہمارے دیکھنے والے ہوتے ہیں کچھ وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کالیں بہت زیادہ لے لیتے ہیں، آپ کریں تو ویسے بڑا ریالٹی چیک ہوتا ہے، اس لیے بہت اچھی بات ہے بھائی ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف اپنے ہی وہ غبارے میں نہیں، اور کتنی دفعہ ہم نے کچھ چیز سوچی ہوئی ہوتی ہے، نصرت صاحب ایٹ لیسٹ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے، اور پھر ایسی کال آتی ہے اور وہ بالکل انہوں نے دوسری بات کی ہوتی ہے اور میں خود حیران رہ جاتی ہوں کہ ہے نا، اٹس اے ویری گڈ وے آف گیجنگ کے پبلک سینٹیمنٹ، ہم سب کو تو نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اوبویسلی، لیکن پھر بھی ایک آتا ہے آپ کو۔ تو میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اب کل یہ واقعہ ہوا تھا، آج یہ آپ نے ایک اور چیز ناصر دورانی بھی تیار نہیں ہو رہے، تو it doesn't look nice، اچھا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے اس میں پھر یہ کہ اوورآل یہ تاثر بنتا ہے یار یہ کیا ہے، یہ لوگ یہ سیاستدان۔ چلے پرویز خٹک کے خط کو بھی اگر الگ کر دیں، چلے ان کا یہ مقصد نہیں تھا ڈیلے ویلے کا، لیکن نصرت صاحب یہ تاثر پی ٹی آئی سے نہیں ہٹنے والا، اور یہ بھی کہنے نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تاثر بھی نہیں ہٹنے والا۔ اب مطلب it wasn't that hard، اتنا مشکل نہیں تھا ایک کینڈیڈیٹ کسی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہے نا وہ باقاعدہ جیسے ایک بہت عظیم الشان دربار میں یہ کیوں چاہیں گے الیکشن، یہ تو مطلب اپنی مزاج کے لیے کہ عمران خان تو 5 سال سے تیار بیٹھے ہوئے وزیر اعظم بننے کے لیے۔ ہر بندے سے آپ کو اعتبار نہیں آئے گا، میں ہر بندے سے بیٹھ کر بحث کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ ایک منٹ ٹھہریے، سوری جی میں آپ کی ساری بات مان لیتا ہوں، مجھے آپ یہاں بیٹھیے، امیجن کریں کہ آئی ایم عمران خان، تو وائی شوڈ آئی وانٹ کہ الیکشن ٹائم پر نہ ہوں، اور خدا کی قسم سے مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، لہٰذا میں آئی ریفیوز ٹو بلیو اٹ، بٹ میں کیا کروں، جہاں جاتا ہوں لوگ جو بات کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کلوزنگ کر دیں۔ چلے جی، اس حکومت کا آخری اور ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے، منڈے کو ہم آپ سے پھر ملیں گے، تب ایک کیئر ٹیکر حکومت فیڈرل گورنمنٹ میں ہوگی میرے خیال میں، یا کم از کم وزیر اعظم تو ہوں گے، بہرحال منڈے کو آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔